बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, मुश्किलात से घबराया नहीं करते क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरों में ही चमकते हैं। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, जबकि सेनेट इलेक्शन में जो है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी इलेक्शन के अब से कुछ देर बाद होंगे। मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल पर भी बात करेंगे और इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियां सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब का दौरा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का कैसे देख रहे हैं? सऊदी अरब से जल्द $5 अरब की सरमायाकारी और इस हवाले से बाकायदा जो है वो एलामिया जारी हुआ। अहम मुलाकातें भी हुई। सऊदी वली अहद से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। पहला दौरा था वज़ीर आज़म बनने के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का। काबीना के अरकान भी साथ थे। कमर्शियल फ़्लाइट पर जो है वो गए, अखराजात भी खुद बर्दाश्त किए। कैसे देख रहे हैं इस दौरे? हाँ, ये कमर्शियल फ़्लाइट के हवाले से ये आप कह सकते हैं कि ये इस दौरे की ऑप्टिक्स बहुत अच्छी है और दौर भी आजकल ऑप्टिक्स का है, यानी ये है परसेप्शंस का, तो एक अच्छा परसेप्शन गया। सही। अच्छा, लेकिन ये देखें बहरहाल इसके पीछे एक काम तो हुआ था बहुत अरसा कबल भी, यानी इस पर काम चल रहा था जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी, SIFC के भी ज़ेर इंतज़ाम। लेकिन इसका बहरहाल क्रेडिट इसका जाएगा मौजूदा हुकूमत को कि उन्होंने उसको फास्ट ट्रैक पे लगा के उसको कंसोलिडेट किया जी। और कंसोलिडेट से आपको याद होगा कि माजी में भी अनवार काकड़ साहब थे जब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे केयर टेकर, तो उन्होंने भी कहा था कि UAE से सऊदी अरब से $25 अरब के हम ये करेंगे, वहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी। पहला मरहला है ना? हाँ, लेकिन ये है कि उसका पहला ये चंक है, आप समझ रहे हैं कि $5 अरब जो है जी सर, इसको एनहांस भी किया जाएगा। यानी $5 अरब का पैकेज नहीं है, पैकेज तो ये बड़ा है जी। और इसमें और ये सरमायाकारी का जो है, और इसमें आपके मुख्तलिफ शोबा जाते हैं, जैसे माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, आपका IT है, ये सारे इन शोबों में तो काम किया जाएगा। और इसमें ज़राअत भी है, यानी ज़राअत के ऊपर भी है। और इसमें यह है कि UAE से भी आपको है, कतर, कुवैत, इन सब के साथ पाकिस्तान जो है इसी अंडरस्टैंडिंग पे काम किया जा रहा है, मुतवातर किया जा रहा है। देखिए अब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, मईशत जो है वो ज़ुबू हाली का शिकार है। लेकिन यह है कि अब वक्त है कि आप फास्ट ट्रैक पे रोज़मर्रा की बुनियाद पे कोई ना कोई स्टेप फॉरवर्ड लें। सही। और जिन ममालिक में ये बुनियादी तौर पे आपकी गुडविल जो है वो कैश हो रही है। सही। आपकी जो गुडविल है ना, कि बजाय इसके कि आप अपनी गुडविल बनाएं, आप यहाँ पे एक ऐसा भी हमारे यहाँ स्टाइल रहा कि ओए तोए की सियासत रही है जी। और जिसमें ओए तोए ये नहीं कि मुल्क के अंदर हो रही थी जी, मुल्क के बाहर भी। आपको मैंने पिछले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि जिस तरह हमारे एक प्राइम मिनिस्टर गए साहब का PTI के जो थे जी। तो शाह सलमान के सामने किस तरह वो प्रोटोकॉल की सारी उन्होंने, ज़ाहिर बात है जब आप जाते हैं और इस लेवल पे मुलाकातें होती हैं तो उसके बड़े हाँ, तो वो फिर इन ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा बुरा मनाते हैं वो लोग। सही। जाहिर है जो शाह हैं और फिर वहां से आपने इमदाद भी लेनी है, वहां से आपने सपोर्ट भी लेनी है जी। सरमायाकारी की भी बात करनी है। सऊदी अरब के ताल्लुकात भी हमेशा बड़े बेहतरीन, आपकी पोस्चरिंग हो बड़ी, वो मैं समझता हूँ वो लफ्ज मैं नहीं कहना चाह रहा, यानी एरोगेंट। हाँ नहीं, मैंने तो कोई और लफ्ज सोचा था। शुक्र है आपने वो लफ्ज। तो आपकी जब पोस्चरिंग इस तरह की हो कि आपने जाके वो तो एक वाली, यानी कि या नेगेटिव या बदतमीजी वाली, गुडविल में आप कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया है इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, एक दूसरे पर इन्हिसार की दुनिया है। यानी हत्ता के जो एक साम्राज्य कुव्वतें हैं जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं, वो भी डिपेंड जब कर रही होती हैं तो कभी कभी डिक्टेशन के साथ साथ वो तरला मिन्नत भी कर लेती हैं, यानी कोई आपस में बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से भी बात कर लेती हैं। तो यहाँ पे ये है कि अब हमारी इस हुकूमत का जो बुनियादी पैटर्न है वर्किंग का, फंक्शनिंग का, वो यही है कि गुडविल विद ऑल, और उसमें यह है कि विद इकोनॉमिक, इन द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो ये माजी में भी इस तरह का हुआ था लेकिन उस पर काम नहीं हुआ था जी। जैसे मैंने बताया था कि मोहतरमा के दौर में बकायदा जब कौंसिल जनरल तैनात होते थे तो वो कहती थी कि इकोनॉमिक काउंसलर भेजें, ज़्यादा इस चीज़ पे तवज्जो दें। सही। इस हुकूमत में ख़ास तौर पे ये है कि अब ये आई भी इसी चैलेंज को लेके है सामने। सबसे बड़ा चैलेंज हमने मईशत को करना है। सही। और मईशत देखें, एक घर की मईशत देख लें, मुल्क की मईशत देख लें, ठीक है डायनामिक्स मुख्तलिफ होंगे, लेकिन जब मुल्कों के पास कौमी ख़जाने में पैसा कम हो तो फिर आपको हर इतराफ में चलना पड़ता है। सरमायाकारी भी है, एड भी है, ग्रांट्स भी हैं,
جس طریقے سے بھی آپ ایکسپینڈ کر سکیں. اور لیکن اس میں بنیادی چیز ہے کہ سرمایہ کاری آتی بھی تب ہے جب آپ کے بارے میں یہ ان کو تصور ہو باہر کے ممالک کو کہ اب یہ لوگ ڈیلیور کریں گے اور یہ کام کر کے سرمایہ کاری میں سے ہمیں بینیفٹس آئیں گے. جی یہ نہیں ہوگا کہ بالکل ایک ہوائی کام تو نہیں ہوتا یہ آپ کا جو ہے. اور اس میں آرمی چیف کا بھی ہمارے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا بہت زیادہ SIFC کا بہت رول ہے. جی بالکل. اور اس میں انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ ان تمام ممالک جن کا میں نے نام لیا ہے ہم اپنی سرمایہ کاری $100 ارب تک لے جائیں گے. جی تو یہ ایک ٹرن اراؤنڈ ہے. اللہ کرے اس کو ہم کنسولیڈیٹ کر پائیں, اس سیاست کی نظر نہ ہوئے ہمارے ہاں جو ایک ہوتا ہے کہ ڈسرپٹ کرنا چلتے ہوئے سسٹم کو. میاں صاحب, وزیر اعظم کے ہم جب دورے کی بات کرتے ہیں تو پہلا دورہ, اور ویسے بھی سعودی عرب کے ساتھ ہماری ایک بڑی وابستگی ہے, ایک خانہ کعبہ وہاں پر ہے, حرمین شریفین ہے وہاں پر, اور ساری جو مسلم امت ہے ان کا تو دل دھڑکتے ہیں ان کے بالکل. تو یہ تو ہمارا ان کے ساتھ یقیناً یہ بہت زیادہ ایک محبت کا, اخوت کا یہ رشتہ ہے. اور ان کو میرا خیال ہے کہ انہی رشتوں کو اگر آپ کنسولیڈیٹ کر سکیں جی اور اس کو ٹرانسلیٹ کر سکیں آپ اکنامک اپنے جو ارینجمنٹ میں, تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاسٹ ٹریک پہ چلے گا انشاءاللہ. جی بالکل. کیسے دیکھ رہے ہیں رضوان رضی صاحب, سعودی عرب سے جلد $5 ارب کی سرمایہ کاری, وزیر اعظم یہ محمد شہباز شریف صاحب کی سعودی ولی عہد سے بھی ملاقات ہوئی, بڑا اچھا پازیٹیو ملاقات رہی سر. دیکھیے اس ملاقات کے جیسے کہ میاں سیف الرحمان صاحب نے بتایا آپٹکس بہت اچھے ہیں. آپ کمرشل فلائٹ پہ جاتے ہیں, وفد کے تمام ارکان کو ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جس نے جانا ہے وہ پیسے جمع کراؤ, اپنی ٹکٹ خریدے. اچھا اس کے بعد پھر بہت سالوں کے بعد ہائیسٹ پروٹوکول ملتا ہے, وہ اس محل میں ٹھہرایا جاتا ہے جو خانہ کعبہ سے بالکل سامنے ہے. پھر جو MBS ہیں جو وہ خود جو ہے وہ پروٹوکول دینے کے لیے آتے ہیں. آپ اس دورے کی اہمیت کا اندازہ کر لیں کہ کل سعودی گزٹ میں دیکھ رہا تھا, اس کا سارا فرنٹ پیج اس دورے کی تصاویر اور اس سے بھرا ہوا تھا. وہاں پہ اور بھی اس کا مطلب ہے صرف پاکستانی میڈیا نہیں بلکہ جو سعودی میڈیا نے بہت زیادہ اہمیت دی اس کو. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر. دیکھیے جو درمیان میں ایک بیڈ پیچ آیا تھا, اس آپٹکس کے کیا مطلب ہے, درمیان میں جو ایک بیڈ پیچ آیا تھا اس بیڈ پیچ کو مطلب کہ سعودیز بھی بھولنا چاہتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ ہوا. جہاں تک بات ہے مختلف باتوں کی, اس کے اندر ہیومن ریسورس جو ہیں, مین پاور جو ہے, وہ ان کا جو نیا نوم سٹی بن رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ہے. لیکن یہ جو $5 ارب ہے نا, اس کے حوالے سے کسی نے کہا تھا کہ میرے پاکستانیوں مبارک ہو, ہمیں پیکج ملا ہے. جی وہ $15 ارب تھا سعودیز کی طرف سے کمٹمنٹ. پھر تعلقات خراب ہو گئے, پھر ہم نے اب بانی PTI کے دور کی بات کریں. جی تو وہ پھر پیچھے چلا گیا کام. آپ اندازہ کریں کہ یہ کمٹمنٹ کتنی پرانی ہے. الحمدللہ ایک آنے کا کام نہیں کیا. ظاہر ہے اس کے لیے کوئی گراؤنڈ ورک کرنا ہوتا ہے نا. آپ ان کو پروجیکٹ آفر کرتے ہیں کہ جی آپ ان پروجیکٹ انویسٹمنٹ ہے, سرمایہ کا. جی آپ سیریس کام ہے, آپ ان پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کر لیجئے, آپ کو یہاں سے اچھا پروفٹ بھی مل جائے گا اور آپ کی سرمایہ کاری بھی محفوظ رہے گی. ہم گارنٹی کرتے ہیں, حکومت پاکستان گارنٹی کرتی ہے. آپ مختلف آپشنز آفر کرتے ہیں, ان آپشنز کے اوپر ان کو انگیج کرتے ہیں. لیٹر وزارت خزانہ کی طرف سے خط جاتا ہے, ادھر سے آتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ادھار تیل کا بھی پریس کانفرنس کی تھی کہ میرے پاکستانیوں مبارک کو ہمیں ادھار تیل مل گئے ہیں. وہ ادھار تیل جب ہم نے سال بعد چیک کیا, میں کیا نہیں, میں نے کہا یہ تیل ملا ہے کہ انہوں نے کہا جی وہ سعودی ایک ان کے صاحب سے ملاقات ہو گئی تو میں نے کہا وہ تیل آ رہا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کی حکومت انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, صحیح, آپ کی وزارت نے انگیج ہی نہیں کیا ہمیں. PTI کے دور کی بات, PTI کے دور کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ والے ہیں جو, اور یہ اس کی کمٹمنٹ بہت پرانی چلی آ رہی. جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ آئل ریفائنری اور آئل سٹی گوادر کے مقام کے اوپر, یہ وہ والی کمٹمنٹ ہے سعودیز کی ہمارے ساتھ. وہ سی پیک کے اندر تیسرا پارٹنر بننا چاہ رہے ہیں. جی تو ایسی صورت کے اندر ہم انہیں سپیس ہی نہیں دے رہے آنے کی, اور صرف یہ کر رہے. میرا خیال ہے پہلی مرتبہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے لیے پورا ہوم ورک کیا ہے. اب آ جائیے دوسری طرف کہ اس دورے کے آپٹکس کیا ہیں. اس دورے کے آپٹکس جو ہیں وہ کمال کے ہیں,
اور جو ہے ایک تو میوچل جو رسپیکٹ ہے, میوچل جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ وہاں پہ جا کے اور جس بے تکلفی سے, اتنی بے تکلفی میری میاں سیف الرحمان کے ساتھ نہیں ہے. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا آپ اس شہباز شریف نہیں, آپ ایم پی ایس بن. ٹھیک, یہ اچھی چیز آپ نے بات کی کہ جو ممالک, دوست ممالک, جب ہم اپنے دوست ممالک کی بات کرتے ہیں تو سعودی عرب سر فہرست ان میں سے نظر آتا ہے. ہمارا بڑا مخلص دوست ہے اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے بھلائی کی ہے, بہتری کی بات کی ہے. اور یہ پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک اچھے ٹرمز نظر آئے. جی, وہ آپٹکس اور وہ دکھائے گئے دنیا کو. میرا مطلب ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے تعلقات ہے, وہ ڈسپلے کرنا کہ جی ہمارے کتنے اچھے سعودیہ کی طرف سے, اور سعودیہ کی طرف سے. میں اسی پوائنٹ پہ دوبارہ آتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی صرف پاکستانی میڈیا نے نہیں, سعودی گیزٹ میں ایسے چیز ہاں سعودی عرب کے اگر میڈیا ہائی لائٹ ہو رہا ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ ایک تو ہے تعلقات ہونا, لیکن ان تعلقات کا اظہار, پھر اس کو دیکھیے, سعودی فرما روا کے ساتھ کوئی تصویر پرائیویٹلی آپ نہیں لے سکتے. وہ تصویر چھپے گی جو باقاعدہ وہ کھینچیں گے اور ان کی طرف سے جاری ہوگی. اسی طرح فوٹیج کی بات ہے, ٹھیک ہے. اب فوٹیج جو ہے اس کا مطلب ہے یہ سرکاری ذرائع سے جاری ہوئی ہے. ٹھیک, پہلے ہمارے کچھ اسی طرح حکمران جاتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جن کا آپ بار بار نام لے رہے ہیں, لیکن آپ ذکر کر ان کی جو ہے وہ تصویر نہیں جاری ہوئی. مطلب کہ میں اس لیے ان کا نام واضح کر رہا ہوں کہ نہیں, وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بہت بلند و بانگ دعوے اور ایک امیجنیشن بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جھوٹ کا پروپیگنڈا آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آپ تو شکار آپ نے تو جو ہے وہ فوٹیج جاری نہیں ہوئی, ان کی تصویر جاری نہیں ہوئی. یہاں پہ باقاعدہ تصویر اور فوٹیج پورے وفد کے ساتھ خوش گپیوں کی, افطاری کی, اور پھر شام کو ختم قرآن کی وہ جاری کی گئی سرکاری ذرائع سے. وہاں کے ٹی وی نے بھی چلائی, وہاں کے نیوز ٹی وی نے, وہاں کے جو سرکاری اخبار ہے اس نے بھی چھاپی. اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب بھی دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نہیں ہماری صلح ہو گئی ہے, ہمارے اچھے تعلقات, ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, ہم تو برادرانہ تعلقات ہیں. ایک بات جس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, پاکستان واحد ملک ہے سعودی عرب کے علاوہ جس کی فورن پالیسی کا اور دفاعی پالیسی کا کارنر سٹون ہے کہ اپنا مقامات مقدسہ کی حفاظت کی جائے گی کم وقت میں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ پاکستان کی جو ہے اپنی جغرافیائی حدود سے باہر کسی مقام کی حفاظت جو ہے وہ اس کی باقاعدہ دفاعی پالیسی کا حصہ ہے. تو ایسی صورت کے اندر ان تعلقات کا ڈسپلے ہونا بہت ضروری بھی تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ دیکھیے, یہ $5 ارب ہے, کوئی لوگ کہتے ہیں جی یہ $25 ارب تک جانا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے نا, یہ پہلا مرحلہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پہلے یہ ٹارگٹ ہم اچیو کر لیں تو پھر ہم اس کو بیونڈ لے کے چلتے ہیں. پاکستان کے پاس اس وقت آپشنز موجود ہیں. اب جیسے جیسے گفتگو چلے گی ہم آگے اس کو لے کے چلیں گے کہ کیا آپشن ہے جو پاکستان ان کو آفر کر رہا ہے اور سعودیز لے کے آگے. صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور علی صاحب, ابھی جس طرح رضوان رضی صاحب بڑا خوبصورت تجزیہ کر رہے تھے کہ یہ ایک دکھایا بھی گیا اور ایک بڑا اچھا جیسچر بھی ہے. اور پھر وہاں پر سعودی میڈیا کی جانب, سعودی عرب کے جو میڈیا ادھر سے بھی وہاں پہ بھی جو ہے وہ سارا پبلش پرنٹ ہوا. ہم جب اس کی یہاں پر سارے دیکھتے ہیں تو یہ شہباز شریف صاحب کی بڑی سکسیس ہے, کیونکہ پہلا وزیر اعظم بننے کے بعد دورہ اور اس میں اتنی اہم ڈیولپمنٹس ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے. سر یہ دیکھیں کہ میاں صاحب بھی بہت اچھا تجزیہ کر رہے تھے, رضوان صاحب بھی اس طرح کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ دیکھیں کہ آپ آیا کریں میرے جس ہمارے شہزادے کی بات ہو رہی تھی, انہوں نے تو میرا خیال ہے سارے کا سارا ہوم ورک کیا تھا اپنا سوشل میڈیا پہ. انہوں نے تو جو اپنی 22 سال یا 25 سال اسٹرگل بتاتے ہیں, آج تک اس کی وہ اسٹرگل جو بتاتے ہیں وہ میرا خیال ہے صرف وزیر اعظم بننے کے لیے بتاتے ہیں. نہیں, وہ خود کو کہتے تھے نا جی اس وقت, وہ ان کی ساری اسٹرگل تھی وزیر اعظم بننے کے لیے. ان کے پاس میرا خیال ہے کوئی ہوم ورک نہیں تھا, کوئی چیزیں نہیں تھی کہ انہوں نے کس طرح جا کے اس ملک کو چلانا ہے, کوئی پلان نہیں تھا. اور اسی وجہ سے وہ بری طرح ناکام ہوئے. اور جس طرح رضوان رضی صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی
بہت زیادہ سرمایہ کاری آئے گی، اور اللہ کرے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام رہے، سیاسی استحکام کے بعد ہی معاشی استحکام آئے گا، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے پروجیکٹس تھے، بہت سارے ایسے ہمارے معاملات تھے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آ کے ان کو بریک لگ گئی، نہ کہ بریک لگ گئی، وہ دوست ممالک جو یہاں پہ بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کر رہے تھے وہ سرمایہ کاری بھی رک کے رہ گئی، ہمارے تعلقات بھی خراب ہو کے رہ گئے۔ اور اب دیکھیں کہ سعودی عرب جیسے ملک سے جس کو جو ہمیں بالکل ایسے لگتا ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہے، وہاں پہ آپ کے 20 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اربوں ڈالر جو ہے وہ یہاں پہ سالانہ وہ زر مبادلہ دیتے ہیں، اور کتنے گھروں کے یہاں پہ وہ چولہے جل رہے ہیں سعودی عرب میں کام کرنے والے لوگوں کی وجہ سے۔ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے، کوئی ایسا ملک رہا نہیں جس کے ساتھ جو ہمارے برادر ممالک ہم جن کو کہتے تھے ان کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات خراب کیے، پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کے دور میں۔ تو وہ اسی چیز کو سمجھتے تھے کہ میں آؤں، جس طرح رضوان صاحب کہہ رہے تھے اوے توئے والی سیاست کرتے تھے، اسی طرح جس طرح میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا تو اپنا ہی ایک طرز تکلم ہے، تو نیگیٹو سیاست۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جتنے جیسچرز آئے ہیں کہ اپنے خرچے پہ آپ عمرہ کر کے آئے ہیں، اور وہاں پہ جا کے جو جیسچرز دیے گئے تو بالکل ایک جو ہم کبھی سوچتے تھے، ہم جو سنتے تھے کہ پاک سعودی تعلقات جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، وہ برادرانہ ہے، اس دورے میں وہ ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ جس طرح ایم بی ایس کی جانب سے باقاعدہ طور پر ان کا ایک میزبانی کی گئی، افطاری کی گئی، عشائیہ دیا گیا، اور بہت اچھے ماحول میں جس طرح فوٹیجز جاری کی گئیں، تصاویر جاری کی گئیں، تو میاں صاحب تو ویسے ہی ہم نے دیکھا ہے پچھلے جو 16 ماہ کی ان کی حکومت تھی وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی میکسیمم پاکستان کے لیے کوشش کی جا سکے، ان کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے کام کیا جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی زبردست ہیں، یہ تعلقات جو ہیں یہ مزید سٹرینتھن ہونا چاہیے۔ 5 ارب ڈالر اگر آ کے یہاں پہ یوٹیلائز ہوں گے تو یہاں پہ روزگار بھی پیدا ہوگا، آپ کی انڈسٹری گرو کرے گی، آپ کی آئی ٹی سیکٹر گرو کرے گا، اور جس طرح آپ نے کارسپونڈنٹ تو خود آپ نے کرنی ہے نا، اگر آپ نے وہ نہیں شو کر رہے پی ٹی آئی کے دور میں، جس طرح رضوان صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل غیب تھا، جس کی وجہ سے آپ کی کسی قسم کے ایک تو تعلقات خراب ہو رہے تھے، دوسری آپ کی اکانومی گرو نہیں کر رہی تھی، تو اس میں اگر فوکس کیا گیا تو دیگر ممالک بھی ہمیں یہاں پہ بالکل۔ وزیر اعظم یہ محمد شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، اور بڑا ہی کامیاب جو ہے وہ یہ دورہ رہا۔ اس دورے کے حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے۔ اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا۔ ارشاد باری تعالی، اہل ایمان وہ ہیں جو لوگ خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
ویلکم بیک. میاں سیف الرحمان صاحب, وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے دورے سعودی عرب کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس میں جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں, جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں, اس میں ایک اہم یہ بھی بات تھی کہ سعودی ولی عہد کو میاں شہباز شریف صاحب نے دورہ پاکستان کی دعوت دی, جسے انہوں نے قبول کر لیا. بڑا اچھا سائن ہے, کیونکہ ایک طرف انویسٹمنٹ آ رہی ہوگی, اور جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ انویسٹمنٹ کے ذریعے روزگار بھی کے مواقع بھی ملیں گے. پھر اگر وہ وزٹ کرتے ہیں پاکستان کا, تو ایک جو ہمارے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہو رہے ہیں. دیکھیں اس کا جو ریپل ایفیکٹ ہے نا دنیا سفارتکاری میں, ڈپلومیٹک ورلڈ میں, وہ بہت زیادہ ہے. صحیح. میں نے ایک آپ کو مثال پہلے بھی پروگرام میں دی تھی کہ سی پیک جب لانچ ہوا تھا تو سیرمنیز میں موجود تھا, اور چائنیز کے علاوہ بہت سے باہر کے ممالک کے ڈپلومیٹس تھے. تو مشرقی یورپ کے ایک امبیسڈر میرے ساتھ بیٹھے تھے, تو وہ کہنے لگے جی یہ تو آپ کا جو سی پیک ہے, یہ سی پیک سے آپ کو 46 ارب ڈالر, 52 ارب ڈالر, وہ تو رضی صاحب کے پاس ہی بڑی فگرز ہوتی ہیں ماشاءاللہ اپڈیٹڈ, جی کمی بیشی دونوں ہی ٹھیک. تو وہ کہنے لگے کہ یہ اس کو آپ صرف چائنا کی سرمایہ کاری نہ سمجھیں, یعنی یہ ایف ڈی آئی میگنیٹ ہے. صحیح. یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ایک مقناطیس کا کام کرے گا. باقی ممالک پہ بھی باقی ممالک بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں, ان کی اکانومی گرو کر رہی ہے, مستحکم ہو رہی ہے. صحیح. اب دیکھیں نا سعودی عرب کی اکانومی تو ہے ہی بہت مستحکم, تو ایک مستحکم اکانومی کے ساتھ جڑ جانے کا بھی ایک مستحکم امپیکٹ جاتا ہے استحکام کا. تو استحکام کی صورت میں سرمایہ کاری اور طرف بھی آ جاتی ہے. صحیح. پھر جیسے آپ اس کے ساتھ ساتھ ہی بین آپ آئی ایم ایف سے بھی ڈیل آپ کی بڑی اچھے انداز میں چل رہی ہے آگے. تو آئی ایم ایف کا جو ایک لیور ہے وہ بھی اگر کامیاب ہو جاتا ہے, جیسے کہ وہ ہونے کا پورا امکان ہے, ماضی میں بھی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں ہوا, تو اس صورت میں یہ ایک پورا ایک پیکج بن جائے گا آپ کا, ایک اکنامک اسٹرینتھ کا ایک پیکج, جس کے ساتھ ایک آپ کا ایسا امپیکٹ جائے گا کہ آپ دنیا میں اپنی سرمایہ کاری, رابطہ کاری بڑھا سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, اور اس پہ کام پہلے بھی ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کا جو پرسنل ایک یہ ٹریڈ کہہ لیں ان کا کریکٹرسٹک ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ رابطہ کاری میں یقین رکھتے ہیں. جی. اور آپ کو جیسے آپ خود بھی کہتے ہیں پروگرام میں, ان کو زبانوں پہ بھی بورا کہیں نہ کہیں آگے سعودی لینگویج بھی بول لیتے ہیں, جرمن زبان بھی, رضوان رضی صاحب بھی, تو ایک آدھ وہ جملہ بول لیتے ہیں کوئی 1 2 3 4, تو کسی نہ کسی حد تک بنیادی طور پہ وہ اپنے آپ کی ایک اچھی پریزنٹیشن دینے کے نا وہ پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو اچھی پریزنٹیشن سے آپ کے تعلقات جو ہے نا زیادہ بہتر ہوتے ہیں. جب تعلقات اچھے استوار ہوں گے تو آپ کسی بھی ملک کو آمادہ کر سکتے ہیں تعلقات اور مزید مضبوط ہوں. اور دنیا بھی آج کل دیکھیں نا کہ بھارت جیسا, بھارت اور چین میرا خیال کیوں نہیں 300 ارب ڈالر کے قریب ان کی آپس میں تجارت ہوگی. ہاں نہیں 100 ارب ہے ویسے لوگ, میں تو 100 ارب 120 تک تھی غالباً. اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں 300, لیکن 120 ارب ڈالر, دو ایسے ملک جن کی بہت زیادہ مخاصمت ہے آپس میں. تو تجارت کا تو آج کل یہ سلسلے چل رہے ہیں. ہماری 15 ارب ڈالر نہیں ہو پا رہی چین کے ساتھ. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے یہ ایک بہت اچھا یعنی ایفیکٹ جائے گا. یعنی اگر ہم یہ آگے چل کے اس کو آگے چلا سکیں سسٹم کو ایک تسلسل کے ساتھ, آنے والی بھی حکومتیں جو بھی ہوتی ہیں تو اسی کو آگے چلائیں گی نا اگر, تو اس میں پھر آپ کے زیادہ یعنی اسٹرینتھ آئے گی آپ کے اندر. پھر یہ اس کا نیچے بھی ٹرانسلیٹ ہو گیا سارا, اس کا ایفیکٹ جو ہے عام لوگوں تک بھی اس کا ریپل ایفیکٹ آئے گا کہ کامن مین کو بھی اگر آپ پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے, آپ کی تجارت بڑھتی ہے, زراعت میں ترقی ہوتی ہے. آئی ٹی کے چونکہ جسٹیشن پیریڈ بہت تھوڑا ہے, آئی ٹی کا تو میچوریشن پیریڈ جو ہے نا وہ تو 8-9 مہینے کے اندر ایک بچہ میچور ہو کے آپ کا آئی ٹی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے سروسز. تو پاکستان کی محض 2.8 ارب ڈالر ہے, بھارت کی محض 200 ارب ڈالر ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹ. تو آپ اس کو اور کچھ نہیں تو 50 ارب ڈالر تک تو لے جا سکتے ہیں نا. تو جب یہ آپ کے انویسٹمنٹ آ جائے گی, انپٹ انفلو آ جائے گا, پوٹینشیل بھی بڑھا ہے. جب ہم اپنی یوتھ کے حوالے سے میاں صاحب ہم بات کرتے ہیں تو یوتھ ہماری نظر بھی آتی ہے انگیج ہے کافی فری لانسنگ کے کام میں, اور اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں آئی ٹی کے شعبے میں آگے بڑھنا ہوگا. ہاں جی دیکھیں یہ شعبوں میں تو تقریباً اب آئیڈینٹیفائڈ ہے. اب شعبے اب میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ منظم انداز میں اب آگے کام چلے گا. پھر بیچ میں جب چونکہ سرمایہ کاری بھی آ جائے گی تو بنیادی اسٹرینتھ تو فائنینسز کی ہے نا جی. فائنینسز کے ساتھ گورنمنٹ پیٹرنیج اور ایک پورا آرگنائزڈ ایک سیٹ اپ ہوگا, تو پھر یہ آپ ایک اچھے ٹریک پہ آگے جا سکیں گے نا. اس کو چینلائز کریں اس انرجی کو, اور ملک کی سلامتی کے لیے, ترقی کے لیے. بالکل. اور رضوان رضی صاحب ہم جب بات کرتے ہیں یہ 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے, یعنی یہ جو ہے اس میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, انویسٹمنٹ کے ذریعے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں, ایک خوشحالی کے دور کا آغاز ہوتا ہے. جی روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں, خوشحالی کے دور کا بھی آغاز ہوتا ہے. اور سعودی عرب کے اندر پاکستان کے میکسیمم اوورسیز پاکستانی تارکین وطن اگر کی تعداد جو کنسنٹریٹ ہے میکسیمم
وہ کہیں پہ پائی جاتی ہے تو وہ سعودی عرب ہے. جی کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ڈیٹا جاری کیا ہے کہ اگر منتھلی وائز کمپیریزن کیا جائے تو مارچ کا مہینہ، پچھلا مہینہ پہلا مہینہ تھا جس میں ریمیٹنسز جو تھیں تارکین وطن کی جو ترسیلات زر تھیں وہ $3 ارب سے کراس کر گئی. ٹھیک 3 ارب سے ایک مہینے میں، ایک مہینے میں $3 ارب سے کراس کر گئی. اس کا مطلب ہے کہ اس کو 12 سے ملٹیپلائی کرنے بیٹھ جائیں گے اپنی سیف الرحمان. 3 ارب 12 لیکن 30 تک تو ہم جا چکے ہیں سالانہ. لیکن یہ مطلب کہ یہ اچھا اب یہ 16% اضافہ ہے اگر دیکھا جائے تو. ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ اعتماد حکومت پر یہ بھی حالانکہ اور ظاہر ہے کہ سعودی عرب سے بیشتر آیا ہے. حالانکہ میاں سیف الرحمان صاحب کے محبوب لیڈر نے بہت زیادہ شور مچایا تھا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں اور آفیشل طریقوں سے نہ بھیجیں، آفیشل طریقوں سے نہ بھیجیں تو ماشاءاللہ ماندرو منی لانڈر ہیں. یہ آپ کی اس لفظ پہ اعتراض ہے، شاید محبوب ان کے نہیں ہے. یہ محبوب انورٹڈ کامرس، اچھا انورٹڈ، ٹھیک ہے روز بندہ راجکار کو کہہ سکتا. ٹھیک. اچھا تو وہ جو ہے وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ تھوڑے سے اس حوالے سے یہ بھی ڈائنامکس دیکھنے پڑیں گے ہمیں. صحیح. سعودی عرب جو ہے گوئنگ فارورڈ اگر آپ یہ دیکھیں تو سعودی عرب نے لیٹن امریکہ کے اندر ایک ایگریکلچر کا پیچ حاصل کیا تھا جی، اور وہاں پہ وہ سبزیاں اگا رہے تھے. سعودی عرب امپورٹ ہو رہی تھیں. صحیح. لیکن اب اس ملک کے وہاں کے مقامی حالات کے بعد حالات اچھے نہیں ہیں. سعودیز وہاں سے موو کرنا چاہ رہے ہیں اور لیٹن امریکہ بھی ان کو بہت دور پڑتا تھا. اب ان کے پاس دوسرا آپشن آسٹریلیا کا ہے کہ وہاں پہ وہ جا کے ایگریکلچر میں سرمایہ کاری کریں اور وہاں پہ سبزیاں پھل اگائیں اور وہ سعودی عرب کو واپس امپورٹ بیک کریں. اور جو نیرسٹ پاسبل ہے جہاں پہ وہ لانچ کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں اور وہ ہے ہمارا بلوچستان. ٹھیک. اور SIFC کے تحت بھی اگر آپ محسوس کر رہے ہوں اور دیکھ رہے ہوں تو بلوچستان کے اندر بھی جو زمین، پنجاب کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی زمین کے اندر جو ایگریکلچر کی بحالی ہے یا زمین کی ریوائیول جو ہے اس کے ایک بہت بڑے انیشیٹو کا آغاز ہماری پاک فوج نے بھی کر دیا ہوا ہے. تو بیسیکلی اس سعودی انویسٹمنٹ کو چینلائز کرنے کے لیے جو ایگریکلچر سیکٹر میں اگلے 3 سے 5 سال میں جانی ہے اور مطلب بائی بیک گارنٹی ہونی ہے میاں صاحب. جی مطلب ایسی پروڈکٹ ایسی پروڈیوس جس کی بائی بیک کی گارنٹی ہو اور وہ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ میں انوالو بھی نہ ہونی چاہ رہی ہو کہ آپ کا کسان اگائے اور وہ بیچ نہ سکے اور ہم بیچیں گے، ہم خریدار ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا سعودیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی ایک مطلب کہ اور کہانی ہے. صحیح ہے جی. اور اس کہانی کی ابتدا ہے سعودیہ کو پاکستان سے ماضی قریب کے اندر شکوے رہے ہیں. PTI کے دور میں بڑا واضح کر دیتا ہوں کیونکہ وہ رہے بار بار یاد نہ کیا جائے. لوگ سمجھتے ماضی قریب ماضی بعید PDM کی گورنمنٹ بھی اس کے بعد رہی. لوگ سمجھتے ہیں وہ شکوے اس دورے سے رضوان رضی صاحب لگتا ہے جس طریقے سے وہ جھوٹا بیانیاں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ کس بندے نے جو ہے اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. میں آپ کو عرض کروں کہ کچھ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، پھر وہی بات ہے کہ وہ بھی کرتے ہیں کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا. ہمارے وزیر اعظم سعودی عرب کے دورے سے واپس آئے ہیں. عید کے فوراً بعد ایران کے صدر ابراہیم رئیسی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے 3 روزہ دورے پہ تشریف لا رہے ہیں. اگلے 6 ماہ کے اندر چین کے صدر کا پاکستان کا دورہ جو ہے وہ شیڈیول ہو رہا ہے. اچھی خبریں بتا رہے ہیں آپ. میں آپ کو عرض کروں اندر کی میں آپ کو عرض کروں کہ وہ لوگ جو مسلسل سوشل میڈیم کے اوپر ایک امپریشن کریٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل سطح کے اوپر تنہا ہو گیا، میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. مطلب سعودی عرب اور ایران روایتی طور پہ خطے میں ایک رائیول قوتیں سمجھی جاتی ہیں اور دونوں کے ساتھ پاکستان ایٹ اے ٹائم انگیج کر رہا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ پاکستان کے ایک اچھے تعلقات کی ایک فکرہ. اور لگتا ہے کہ شاید یہ ممالک جو تھے
یہ پاکستان میں انتخابات ہو جانے اور نئی حکومت کے آ جانے کا انتظار کر رہے تھے. اور اسی میں ایک ایڈ کریں کہ رضوان رضی صاحب کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان پر ان کی حکومت پر اعتماد کا ایک ٹرسٹ کا اظہار بھی کر رہے ہیں. جس طریقے سے سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ایران کے بھی جو ہے وہ ایک اہم صدر آ رہے ہیں, ایران کے صدر ابراہیم رئیسی. دوسری طرف میاں صاحب کے جو محبوب لیڈر ہیں ان کی پارٹی نے وہ نہیں مانتے شروع کرتے ہیں. تو جس طرح پہلے دورہ جو چین کے صدر کا دورہ پاکستان ملتوی کروایا گیا تھا 2014 کی بات کر رہے ہیں آپ, جب نواز شریف صاحب کی, تو اب پھر ان کے دھرنے شروع ہونے والے ہیں. تو رضوان صاحب اس بات کو, رضوان صاحب یہ ویسے کیا وجہ ہے کہ جب بھی اچھی خبر, جیسے اب آپ اچھی خبریں صبح کے وقت ویسے جب انسان اٹھتا ہے, رضوان صاحب ہے, رضوان صاحب کو تو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, آپ اور ہم یہ نہیں کا قصور. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر خبر کے اوپر نا, ہر اچھی خبر کے اوپر نا رولا ڈال دیتے ہیں یا رونا شروع کر دیتے ہیں. گھر میں ایک فرد ایسا ہوتا ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے, ہماری محفل میں کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ مجھے لگتا ہے کچھ ایسا ہی رویہ ہے. اور ابھی پھر وہ, لیکن اس دفعہ ظاہر ہے کہ وہ والا سین نہیں ہے یا سین کریٹ نہیں ہو پائے گا, وہ والا ولولہ نہیں ہے, وہ بڑا ولولہ بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح, اور سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے وہ کچھ شور مچا لیں بیرون ملک بیٹھ کے, لیکن آن گراؤنڈ شاید ایسا نہ ہو سکے. اور ہمارے اداروں کی, ہماری حکومت کی یہ کمٹمنٹ واضح ہے کہ اب 9 مئی دہرانے نہیں دیا جائے گا. صحیح, وہ تو سر بڑا افسوسناک واقعہ ہے. ہاں, بہت سختی کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہے اور اس کو دہرایا بھی جاتا ہے کہ 9 مئی نہیں دہرانے دیا جائے گا. تو اگر 9 مئی نہیں دہرانے دیا جائے گا تو پھر یہ پھر ستی خیر ہے, یہ دھرنے شرنے بھی پھر نہیں ہونے. اور پھر سر ایک اسی میں, کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں, کہ ایک بڑا منفی پروپیگنڈا کر کے آپ کر کیا رہے ہیں. آپ تو ملک دشمن, اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کا کردار ادا کر رہے ہیں. دیکھیے اس وقت کوئی محب وطن ایسا نہیں کر سکتا. اپنا عمر بھائی, جو اس وقت سیلیبریشن انڈیا میں ہو رہی ہے, آپ ان کا میڈیا دیکھا کرے. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ پاکستانی خود ہی کر رہے ہیں. نہیں پاکستانی نہیں, نام لیتے ہیں کہ وہ صاحب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو ہم اگر سوچتے تھے کہ ہم کریں گے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور میرا مطلب ہے کہ اس لیے ان کا سیلیبریشن دیکھا کریں جو کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا, ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا, لیکن ہمارے لوگوں نے, جو یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے پچھلے 9 مئی کو جس طرح مظاہرے کیے, جس طرح عسکری اٹیکس کیے, اور جس طرح وردی کی توہین کی گئی, جس طرح ہمارے شہداء کے جو مجسمے تھے ان کو ان کی توڑ پھوڑ کی گئی اور پھر جو تزلیل کی بس وہ تو علی صاحب بالکل آپ بات درست کریں. لیکن ہم جب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے دورے سعودی عرب کو ڈسکس کر رہے ہیں ڈیٹیل, جس طریقے سے ہم اس کا سارا جائزہ لے رہے ہیں, کیونکہ بڑا ہی امپورٹنٹ دورہ تھا, پہلا دورہ تھا وزیر اعظم بننے کے بعد. پھر جس طریقے سے کمرشل فلائٹ کے ذریعے گئے, اپنے سفری اخراجات جو ہے وہ خود برداشت کیے پرائم منسٹر نے اور جو بھی کابینہ کے جو دیگر افراد تھے. تو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اچھی بات ہے, اپرچونٹیز. عمر صاحب یہ دیکھیں نا, یہ بڑی خوش آئند چیزیں ہیں, یہ بڑے اچھے جو سائنز آ رہے ہیں, اور یہ ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ ہماری اکانومی کے لیے بڑے فکر مند ہیں. وہ پورے کوشاں ہیں کہ کسی جگہ سے بھی کوئی لیکیج نہ ہو. ٹیکس کی کلیکشن کے لیے وہ کہیں ہمیں انگیج نظر آتے ہیں, تو اگر وہ کسی بیرونی ملک دورے پہ جا رہے ہیں تو اس میں بھی اس طرح کے اخراجات نہیں کیے جا رہے جس طرح کبھی ہوتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یہ شو کرتی ہیں کہ جب وہ الیکشن سے پہلے یا وزیر اعظم بننے کے بعد جو ان کی سپیچز ہیں کہ اکانومی پہ فوکس کریں, تو وہ اس چیز کو لے کے بڑے پریشان ہیں, اس چیز کو لے کے بڑے کوشاں ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سٹریم لائن کی جائیں. اور جو دورہ سعودی عرب ہے, جس طرح میاں صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر ایم بی ایس کا دورہ پاکستان ہوتا ہے جی تو یہ بڑا خوش آئند ہوگا, اور دیگر ممالک جو ہیں وہ ہم میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیں گے, چونکہ اس میں ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوگی. علی بھائی اگر مجھے ایک پوائنٹ دیجیے, وہ رہ گیا. رضوان رضی صاحب اس خبر کے بعد, یہ خبر کی پازیٹیوٹی آپ اندازہ کریں, اس خبر کے بعد پاکستان کی سٹاک مارکیٹ 59,000 کا لیول کراس کر گئی, بلکہ 59,600 پہ چلی گئی. 69 اچھا ہاں 69,000 کے لیول کراس کر گئی ہے. لیکن اچھا اس کے بعد نا یہ 70 کو ٹچ کیا اس نے ٹریڈنگ کے دوران, لیکن 69,000
600 کے لیول کے اوپر پہنچ گئی ہے. ساتھ ہی جو خبر آئی ہے کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے میرا مطلب ہے کہ $14 کروڑ بلکہ $15 کروڑ اچھی خبریں دے رہے ہیں آپ رضوان رضی صاحب کے. یہ اچھی امید, میں اچھی خبریں نہیں دے رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف اپنے ریوائیول کی طرف چل پڑی ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ یہ تاثر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے منہ میں خاک, یہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے. اللہ نہ کرے یہ تو بس ایک جانب سے یہ ریوائیول کی انڈیکیشنز ہیں, اور یہ ریوائیول ہو رہا ہے. صحیح ریوائیول ہو رہا ہے, بالکل درست. تو اس کے انڈیکیٹر ہمیں بینگ اے میڈیا اپنے ناظرین کو بالکل بہت درست بات ہے. صحیح, امید تو دینی. جی پلیز علی صاحب بات کرتے ہیں ابھی, لیکن وقت ہو رہا ہے ابھی کیونکہ بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پھر سینٹ الیکشن کے حوالے سے گفتگو ہوگی. عید مبارک. یہ پہلی عید ہے جو میرے اپنے ہسبینڈ اور ان لاس کے ساتھ ہے. وہ یہ ہے خوش ہیں, وہ بھی خوش نہیں. یہ تو آپ انہیں سے پوچھیں. ہر سال یہ ہوتا ہے کہ آخری دن تک, آخری ٹائم تک ہماری لڑائی چل رہی ہوتی ہے. صبح روزہ ہے کہ صبح عید ہے. وہ پہلا دن تو خود گیسٹ بن کر انجوائے کرتی ہوں, مطلب میں ڈھیر سارے کھانے کھاتی ہوں اور مجھے پہلے دن کچھ نہیں پکانا. ہم بھی آج یہاں پہ اسی وجہ سے آئے تھے کہ شاید ہمیں بھی یہاں سے عیدی مل سکے. لیکن ہمارے یہاں یہ تھا کہ جب کوئی آتا ہے تو خالی آدمی آتا ہے اور واپس بھی خالی آدمی جاتا ہے. کوئی خالی آتا ہے تو یہیں جاؤ گے. کوانٹی کہتے ہیں بالکل میں ہوں, تو اس میں کیا ہے, کیوں نہیں کہہ سکتے. عیدیں بڑی یاد آتی ہیں. گاؤں کی عید اور شہر کی عید میں فرق ہے, زمین آسمان کا. یہاں پہ عید کا دن ہے, خوشیاں بانٹے, ایک دوسرے کو ہنسائیں, رلائیں نہیں. ویلکم بیک. علی صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے کچھ پرائم منسٹر کے دورے سعودی عرب کے حوالے سے. صاحب دیکھیں کہ کرکٹ کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جو کرکٹ کے ہیرو ہیں, آپ دیکھیں کہ T20 کرکٹ میں آج کل چلا, 2 چھکے مارے تو آپ ہیرو بن کے بیٹھ جائیں, لیکن آپ کی کرکٹ جو ہے وہ تباہ ہوتی جاتی ہے. کرکٹ اصل ہم نے دیکھی ہے ٹیسٹ کرکٹ یا ون ڈے کرکٹ. ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو سٹے کرنا پڑتا ہے, آپ کو 5 دن وکٹ پہ رہنا پڑتا ہے, پھر آپ دو اننگز ہوتی ہیں, اس میں آپ کو بڑے صبر, تحمل اور حوصلے کے ساتھ. تو ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں وہ ایک کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیا گیا اور اس کی تشہیر اس طرح کی گئی سوشل میڈیا پہ, جیسے پروپیگنڈا زیادہ تھا اس دور کیا کر دیا. تو اب یہ جو عملی اقدامات ہو رہے ہیں, جس طرح سر بتا رہے تھے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ دن بدن اوپر جا رہی ہے. اخبار میں بھی آج خبر چھپی نہیں, وہ ہائیسٹ لیول پہ جا رہی ہیں چیزیں, اور چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں. یہ ہمیں 2-3 سال مشکل گزارنے پڑیں گے. جس طرح قیمتیں بڑھتی ہیں تو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی اسی پارٹی کے لوگوں کی جانب سے شروع کر دیا جاتا ہے. میں جب سر یہ بات کر رہے تھے کہ بڑے اچھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اپنے اخراجات پہ سعودی عرب گئے ہیں اور واپس آئے ہیں. اگر نہ گئے ہوتے تو ابھی تک سوشل میڈیا پہ اس طرح شو کر دیا جانا تھا کہ جیسے اس دورہ سعودی عرب سے اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا. جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کی گاڑی کے ٹائر چینج ہونے تھے, حالانکہ یہ روٹین کی بات ہے اور ہر وزیر اعلیٰ کی گاڑی کے ٹائر چینج ہوتے ہیں, تو وہ انہوں نے اپنے پروٹوکول تو ان کے دور میں جو لیے جاتے ہیں. سر دیکھیں نا, جو بم پروف گاڑی ہے اس کا ایک پروٹوکول ہے, اس کے بعد وہ گاڑی کے ٹائر چینج ہونا ہوتے ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ ہو سرکاری ہو. تو وہ آپ کے دور میں بھی چینج ہوتے تھے. لیکن سینٹ اجلاس اب سے کچھ دیر کے بعد ہونے جا رہا ہے. چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا آج انتخاب ہو رہا ہے. رضوان رضی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں, ایک جس کی جماعت کی بات کرتے ہیں وہ بھی بائیکاٹ کی طرف جا رہی ہے.
देखिए मैं इसको यूं देखता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट मुकम्मल होने जा रही है। सही। ये इंतखाबात का लम्हा हमारा जो मरहला था वो लंबा हो गया। पहले कौमी असम्बली के इंतखाबात जो थे 8 फरवरी वो आईनी मुद्दत से ताखीर से हुए, लेकिन हो गए। उसके बाद वफाक में हुकूमत बनी, सूबों में हुकूमतें बनी, और उसके बाद अब ये जो वफाक की निशानी है, इसके अंदर तमाम वफाकी इकाइयों की बराबर बराबर की नशिस्तें हैं, और सेनेट बुनियादी तौर पे वफाक की एक मजबूत वफाक को इंडिकेट करता है, और तमाम इकाइयों की बराबर बराबर नुमाइंदगी जो है इसके अंदर होना एक बहुत बड़ी, मेरा मतलब है कि जो बेसिक पिलर है पार्लिमानी डेमोक्रेसी का या पार्लिमानी जमहूरियत का हमारे इस मुल्क को चलाने के लिए, वो बड़ी कमाल है। तो उसका इलेक्शन होने जा रहा है, सेनेट मुकम्मल हो जाएगा, मुकम्मल तो नहीं होगा, कुछ हट दर्मियों के बायस मुकम्मल तो नहीं हो पाएगा। बेसिक तो रोला ये है ना कि आप काम वक्त पे कर लेते, पार्टी के इलेक्शन वक्त पे करवा लेते, अब नहीं करवाया तो देखिए मैं रहम का हकदार नहीं हो सकता, सही, उम्मीदवार हो सकता हूँ। ठीक, आपसे मैं फेवर मांग रहा हूँ, ठीक, आप फेवर देंगे तो आप बहुत अजीम आदमी है, सही, लेकिन अगर आप वो रायत मेरे साथ नहीं करते तो वो मेरा राइट आप नहीं हकदार है, नहीं है उसके, ठीक है ना। अब अगर मैं उस रायत को हक समझ के क्लेम करूंगा तो देने वाला भी बददियानत होगा, तो मैं तो बददियानत हूं ही हूं, ठीक है ना। ठीक, कानून की वायलेशन हुई है, बार वक्त पार्टी के इलेक्शन नहीं हुए, सिंबल नहीं मिल सकता, सिंबल नहीं मिल सकता तो भाईजान रिजर्व सीटें भी नहीं मिल सकती। ये तो बीइंग रिपोर्टर अब जर्नलिस्ट रिजर्व सीटें भी नहीं मिल सकती तो उन रिजर्व सीटों से मुंतखब होने वाले सेनेट की सीट आपको कैसे मिल जाए? ठीक, ठीक है। अच्छा, तो हीने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर चुके हैं, उसके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर चुके हुए हैं, उधर से नोटिस जारी हो चुका हुआ है। सही। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट गए, पेशावर हाई कोर्ट ने भी हुक्म जारी किया कि जनाब इलेक्शन करवा के आओ, वो उसका हुक्म भी नहीं माना, वहां पे भी तौहीने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म की कर चुके हैं। अब 2 जगह के ऊपर हो चुके हैं गंदे, सॉरी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो भाग के इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए कि जनाब आप कुछ रिलीफ दे दें। अब देखिए जितना भी कोई मोहब्बत भरी आंख से देख रहा हो, सामने पड़े हुए आइन की वायलेशन कैसे कर दें आपके कहने के ऊपर, जी नहीं हुआ, ठीक है। तो उनकी जिद अपनी जगह के ऊपर, लेकिन उम्मीद जिद तो एक, लेकिन आप इस बात को तो कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए कि ये चौथी असम्बली है मियां साहब, चौथी है ना, 2008, 13 और 18। हाँ, ये चौथी असम्बली है जो हमने अपनी उम्र में देखा कि हमारी असम्बलियां 5-5 साल की मुद्दत पूरी करना शुरू हो चुकी हैं जी। हमारे अदारे अपनी आईनी मुद्दत के दरमियान तक गुजारते हैं, और उसके बाद जो है उनकी कंटिन्यूशन आ जाती है, अगला स्टेप आ जाता है। अच्छी बात है, हम पार्लिमानी जमहूरियत की शाहरा के ऊपर, बल्कि मोटरवे के ऊपर जो है वो चढ़ गए, स्पीड भी पकड़ लेंगे, ये मसाइल भी हल करना शुरू कर देगी, लेकिन चले तो सही है, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, तो वो वाला हाल। बिल्कुल। मियां सैफुर रहमान साहब, यकीनन ये कदम ब कदम हम अपनी जमहूरियत का जो है ना बाकायदा उसकी कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं। ये सेनेट का तकमील जो है, वैसे 85 सीटें जो है उसके साथ सेनेट इस वक्त मौजूद है जी, और 11 तो वही है ना जो KPK से वो वहाँ पे जो उन्होंने हटदर्मी का एक रास्ता इख्तियार किया है, और वो भी है कि बिल्कुल इसको अगर आप कानून और आइन के प्रिज्म में देखें तो उसमें तो उनकी हटदर्मी ही है सिर्फ इसमें, तो बल्कि वो खुद अगर आते तो कल को उनकी एक अपनी कंट्रीब्यूशन होती इस पार्लिमानी इस्तेकाम के अंदर, के बजाय कि वो फिर इस एक डगर पे, यानी अपने आप को मैं ना मानू वाली डगर पे चल के हासिल भी कुछ नहीं किया ना, जहाँ से उन्हें उम्मीदें भी थी, अदलिया भी आ गई, अदलिया में भी चले गए, वहाँ से भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला। यकीनन ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की रज़ी साहब ने कि कितनी भी कोई मोहब्बत की से आपको कोई देखे या आपके बारे में कोई नरम गोशा रखे, तो क्या आइन और कानून की जो ब्लेटेंट वायलेशन है वो किस तरह उसको एंडोर्स तो नहीं किया जा सकता, कंडोन नहीं किया जा सकता किसी भी तौर पे। सही। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल ये अच्छा होता, लेकिन बहरहाल ये भी है कि कौम के आगे एक्सपोज भी हो रही है एक पार्टी या एक क़यादत कह लें, या बानी है या बानी के नीचे कई बानी हैं, और कई पार्टियां मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होगी। तो ये बानी भी मेरा तारीख का एक बहुत बड़ा एक
ایک لقب ہے جو چلے گا بڑی دیر میں. لیکن سر آپ کو بانی مانی. اچھا پنجابی میں بانی جو ہے نا وہ کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے. عمر صاحب دیکھیں کہ کوئی کچھ لوگ جو ہیں وہ وقت کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں. ہم نے اس پارٹی کو دیکھا سبھی سیکھتے ہیں. علی صاحب آپ اپنا بات کریں, ہر انسان وقت کے ساتھ ساتھ میچور نہیں ہو پا رہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میچورٹی بھی اللہ کی طرف سے ایک دین ہے. وہ کہتے ہیں ضروری نہیں کہ آدمی 80 سال کا ہو جائے تو وہ میچور ہو جائے. اچھا یعنی کہ آپ وہی اندازہ کریں کہ وہ اسی لیول وہی باتیں انہوں نے دوبارہ شروع کر دی ہیں جو انہوں نے 2017 میں کیا کرتے تھے. باہر بیرون ملک پڑے ہوئے اتنے 100 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان لاؤں گا اور ملک چلاؤں گا. وہ دور یاد ہے رضوان رضی صاحب کہ پہلے 100 دن انہوں نے مانگے, پہلے کہا کہ ہمیں 100 دن دیں, پھر کہا 6 مہینے, پھر پہلا سال, پھر دوسرا سال. اچھا میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, مطلب کہ تھوڑی سی اس کو آپ نے برداشت کرنا ہے. پاکستان کے اندر پاکستان کے سرکاری ملازمین ٹھیک ہے اور پاکستان کے سیاستدان, ان سب کے اوپر جتنے کرپشن کے الزامات لگے جی, میں صرف یہ بات نہیں کہہ رہا کہ جتنی کرپشن انہوں نے کی ہے یا وہ ثابت ہوئی ہے, میں ثابت ہونے کی بات نہیں کر رہا, میں صرف الزامات کر رہا ہوں. ان تمام کے اندر جو بھی رقم انوالو ہے اس کو جمع کر لیں تو میری ریاست پاکستان کا حجم اتنا بڑا ہے, آپ کی ریاست کے چلنے کا 10 دن کا خرچہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ اتنے ارب ڈالر اور اتنے ارب ڈالر, اسد عمر صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ ہم نے وہ چیک کروایا تھا, وہ بالکل بے بنیاد بات تھی, یعنی وہ صرف ایک پروپیگنڈا تھا. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے الزام لگتے ہیں نا کہ فلاں کے اتنے ارب ڈالر باہر ہیں, فلاں سیاستدان اتنے لوٹ کے کھا گیا, یہ کر گیا, وہ کر گیا, مطلب کہ فلاں کے جزیرے ہیں وہاں پہ, فلاں ریٹائر سرکاری ملازم کا آسٹریلیا میں جزیرہ ہے, یہ سارے اکٹھے کار. میں ثابت ہونے کی بات نہیں کر رہا, یہ الزامات کی بات کر رہا. اگر کوئی شخص, جس طرح میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میں ساری لوٹی ہوئی دولت واپس لے آؤں گا, وہ ریاست پاکستان کا 10 دن کا خرچہ نہیں ہے. ملک چلنا ہوتا ہے, ریاست چلنی ہوتی ہے, لاجک کی بات. چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ تخیلات پہ بہت زیادہ چلتے تھے, امیجینیشن بہت زیادہ. میں نے دیکھا کہ میں ایکسائز میں ایک انہوں نے اسکینڈل ہائی لائٹ کیا, اس وقت ڈی جی اینٹی کرپشن نے کہ 300 ارب کی کرپشن ہو گئی ایک سال میں. ان کا ٹوٹل ٹارگٹ جو تھا موٹر برانچ کا وہ 10 ارب کا تھا. 10 ارب کا تو 300 ارب کی کیسے کرپشن ہو گئی؟ اور اب وہ کیس جو ہے وہ 1 کروڑ پہ آ گیا. سوشل میڈیا پہ منفی پروپیگنڈا اور جھوٹ, اس میں ضمانتیں ہو گئی, بیلز ہو گئی, سارا, اب وہ 1 کروڑ پہ آ گیا. تو وہ جیسے وہ وہاں سے چلے, جب حکومت میں چلے پھر تھانہ ریس کورس پہ پہنچے, یہ ان کی سیاست کی وہ ہے. ٹائم ختم. آخری بات, مریم نواز شریف صاحبہ نے جب اناؤنس کیا 6.5 ارب روپے کا پیکج, تو وہ رمضان پیکج, رمضان کے بعد فوری طور پہ ادھر سے بیان آ گیا 30 ارب روپیہ. صحیح, ٹھیک ہے. تو میں نے جا کے ایک فنانس کے بندے سے پوچھا, میں نے کہا 30 کا فگر, انہوں نے جمع کر کے بتایا کہ 22 ایک تو ارب روپے تو ہو جاتا ہے. یہ سیاسی وتیرہ رہا جھوٹ بولنے کا. بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب, بہت بہت شکریہ رضوان رضی صاحب, بہت بہت شکریہ علی مسلم صاحب. آج کے پروگرام میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کا دورہ سعودی عرب پر بات چیت کی گئی, ملکی معاشی صورتحال پر بات کی گئی. بس پروگرام کے آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ عید الفطر کی آمد ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کل عید ہو جائے. بڑا ہی خوشیوں بھرا یہ تہوار ہوتا ہے. اس جب ہم ماہ مقدس میں رمضان المبارک میں ہم روزے رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام کے طور پر عید جو ہے وہ ملتی ہے. اور اس جب ہم عید کو منا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے گرد و نواح میں جب ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں تو مستحق, اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو مستحق لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اور ان لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.